जय हिंदू राष्ट्र। खबर तो 3-4 दिन पुरानी है, मगर उसकी गूंज बहुत देर तक चलने वाली है। शुरू करने से पहले आपसे विनती कि YouTube चैनल तोफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सहयोग करना चाहें तो इसका विवरण इस खाते के साथ है। अब विषय पर आता हूं कि मुनव्वर राना जो मेरे सीनियर हैं और मुझसे बड़े हैं, मुझे अदब भी फर्ज है, मगर सम्मान अदब ये सब राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से उस कसौटी पे कसेंगे तो कुछ महत्व नहीं रहता। मुनव्वर राना ने कहा है कि योगी जी अगर दोबारा आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो पलायन कर जाएंगे। निश्चित बात है, पलायन ही तो कारण था जिसके कारण पूर्वज मुसलमान हुए थे। वीर होते तो लड़ते और आज भी हिंदू बचे होते। मुनव्वर मुशायरे के मंचों के बहुत जाने माने शायर हैं। राहत और मुनव्वर ये दोनों ऐसे शायर हैं। मुनव्वर अपनी आखिरी लास्ट लेग पे हैं, आखिरी शाम आ चुकी है जिंदगी की, मगर उत्पात से बाज नहीं आते। उसका कारण भी है कि उनके अपने परिवार के झगड़े और जो समस्या, वैसे तो बहुत मामा फैलाई उन्होंने। उनकी एक किताब है घर अकेला हो गया, उस पर एक जुमला सूझा था मुझे, माँ को खालू ले गए और घर अकेला हो गया। मामा करते हैं, मगर सच बात यह है कि इनके छोटे भाई उनका हक मार रहे हैं। इनके बेटे ने इनके भाई पर गोली चलाई, अब वो रिकॉर्ड हो गई तो झंझट हुआ, तो एकदम से इस्लामी कार्ड कि हमें इस्लाम मुसलमान होने की वजह से सताया जा रहा है। ये सारे काम वो करते हैं। तो खैर, उनकी एक किताब है मुहाजिरनामा, उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ऐसी हु करके रोते हुए वाक्य, सिसकियां भरते जुमले इसमें मिलेंगे। मुहाजिरनामा जो भारत से पाकिस्तान चले गए मुसलमान, जिन्होंने देश विभाजन का जो कार्य था, सारे भारत के इस्लामियों ने उसके पक्ष में 45-46 के इलेक्शन में वोट दिया था, और कोई 70 लाख से कुछ कम लोग माइग्रेट हुए थे, जिसमें से 55 से 60 लाख लोग पंजाब के हैं। यानी शेष भारत से 10-15 लाख लोग गए। जो भारत के विभाजन के जिम्मेदार थे वो सब के सब कमबख्त नहीं रहे। सभी का खून है शामिल हम यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, हमारे ही बाप का, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इन्होंने भारत के टुकड़े करने के लिए काम किया था। सारे मुस्लिम लीगी थे कमबख्त ये। बहरहाल झूठ बोलते हैं। तो यहां से जो पाकिस्तान चले गए वो महाजिर कहलाते हैं। उनके सिलसिले में इन्होंने किताब लिखी है, यानी पाकिस्तान में जो यहां से चले गए उनके लिए रोना रो रहा है। अब उसकी पंक्तियां सुनिए। कस्टोडियन की चक्की में पिसती हुई जमींदारी, बेमुरव्वती से नीलाम होते हुए खेत और बागात, जेवर की सूरत में बेशर्मी से सुनार की दुकानों में कैद होती हुई पर्दा नशीन औरतों की आबरू, सर्द मेहरी से फरार पर हिजरत की मोहर लगाते हुए खानदानी और खूनी रिश्ते, अपने आप को अकेला महसूस करते ही हवेलियों और घरों में कैद हुए टूटे फूटे जमींदार, कैदे तन्हाई की सजा काटते हुए अपनी हवेलियों में बीमार ऊंटों की तरह मर जाने वाले वो गयूर यानी घमंडी लोग, जो फिर कभी अपनी जमीनें इस खौफ से देखने नहीं गए कि उनकी जमीनों में भी सरहद पर खींची जाने वाली काली लकीरों के सिर उगाए। जने क्या अंड बंड ऊट पटांग बेसिर पैर की बातें। जमींदारी बेसिकली क्या था कि अंग्रेज ने इलाके अंग्रेज से खरीदे जाते थे, उसमें गांव बसाए जाते थे, खेती कराई जाती थी। वो काम आउटडेटेड हो गया, खेती फायदे का सौदा नहीं रही, और 10 तरह के काम आ गए। वो काम किए नहीं इस्लामी लोगों ने। नतीजा ये जो पंचर पुत्र कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो पंचर लगाते हैं या वो इस तरह के काम करते हैं। फलों के ठेले लगाने, सब्जी के ठेले लगाने, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सरल काम नहीं है, अच्छा पैसे का काम है। बहरहाल वो ये करते हैं। और जो जमींदार थे बेसिकली जेवर किसी साहूकार की दुकान पे बिकने घर के क्यों गए?
کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, جھوٹی شان دکھانی ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ بہرحال اس کا ایسا ہاہاکار اور ایسا رونا مچاتے ہیں. اسی میں کہتے ہیں میں ہندوستان کی تقسیم کو زمین کا بٹوارا بالکل نہیں سمجھتا. کرا کس نے تھا؟ ذمہ دار کون ہے اس کے لیے؟ اسلام. میں اسے دنیا کی ایک ذہین قوم اور عظیم ہندوستان سے یہودیوں اور عیسائیوں کا خوفناک انتقام سمجھتا ہوں. ہندوستان کا بٹوارا یہودی اور عیسائیوں نے کرا. اسلام مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خوبی سے جیت قائم کرے اپنی, ایک یہ کہ اپنی خرابیوں کو بھی حسن کی طرف پیش کیا جائے, یہ وہ کام ہے. اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو اسرائیل فلسطین کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا. وہ کیسے؟ اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو عرب کے تیل ٹھکانوں پر امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہوتی. ابے اس جو عرب کے تیل ٹھکانے ہیں وہ نکالے کس نے, کھوجے کس نے, عربوں نے کیا کرا اس میں؟ حرام خوری کے علاوہ کچھ کرتے ہیں عرب. یہ جن گوروں نے اس کو کھوجا, انہوں نے اس کی ریفائنری لگائی, انہوں نے سسٹم بنائے, یہ تو صرف پیسہ لیتے ہیں. عربوں کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے دنیا کی بڑی ذہین قوم ہے وہ. اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو فوجی سامان اور لگاتار کئی جنگوں میں برباد ہونے والی دولت سے ہم روس اور امریکہ سے پہلے چاند پر پہنچ چکے ہوتے. مہاجرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, مہاجرین یعنی پاکستان. اور ہم پر حملہ کس نے کیا؟ سارے کبھی بھارت نے شروعات کی, اس کے باوجود کہتے ہوئے زبان نہیں گل جاتی. زبان تو گل رہی ہے, اور وہ پربھو کی لاٹھی لگی ہے, منہ میں بڑھیا والا کینسر ہوا, سارا اس کا کام ہوا, مگر جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو دنیا کا پہلا دہشت گرد انسان وہی رہا ہوگا جس نے کھیت زمین یا مذہب انسانیت کے بیچ میں لکیر کھینچی ہوگی. یہ کفر اور ایمان کی لڑائی والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا؟ تو سچ بول رہے ہیں آپ. یہ دیوار کس نے کھینچی؟ کس نے کفر اور ایمان سکھایا؟ کس نے دارالحرب اور دارالاسلام کیا؟ دنیا میں دنیا کے دو بھاگ کر کے ان کے بھن پرکار سے, اور ان کو یدھ کھیتر کہہ کے سب کو بھرشٹ کرنے کا کام کس نے سوچا ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر؟ محمد پر, اس کے ساتھیوں پر. یہ کہتے اس بات کو بھی تب کرتوتوں کو کارناموں کی طرح بیان کرنا کوئی سیکھے تو منورانہ سیکھے. اسی میں جو وہ ان کی غزل ہے, بہت ساری بڑی لمبی چوڑی غزل ہے, میں اس کے کچھ شعر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو. میرے ایک بہت روئی تھی ہم کو یاد کر کے بابری مسجد, اسے فرقہ پرستوں میں اکیلا چھوڑ آئے ہیں. بابری مسجد سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہندوؤں کو دی گئی ہے. 5 ججوں کی بینچ تھی جس میں ایک مسلمان تھا. اس کی کھدائی کرنے پر آدیش تھے کہ اس میں 3/4 سے ادھک سنکھیا میں مسلمان لیبر رکھی گئی. اس کے انچارج مسلمان تھے. انہوں نے کھوج بین کی, کھدائی کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی جڑ میں مندر ہے. نروواد تتھیوں پر, نروواد کسی پرکار کی کہیں کوئی الجھن نہیں, بالکل کلین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ ہندو مندر کو توڑ کر بابر نے بنائی تھی. بہت روئی تھی ہم کو یاد کر کے بابری مسجد, اسے فرقہ پرستوں میں اکیلا چھوڑ آئے ہیں. فرقہ پرست بابر نے, بلکہ اسلام نے مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی تھی. اور وہ کوئی ایک مندر نہیں توڑا ہے بھارت بھر میں, ساری دنیا میں, بلکہ مکہ سے خود محمد نے 360 بت نکالے, 360 مورتیوں کو دھوست کیا. تو یہ پاپ کوئی نیا نہیں ہے, سدیو سے ہوتا رہا ہے. مگر اس کو بھی مطلب بابری مسجد اگر ڈھہ گئی تو فرقہ پرستوں نے کام کیا. عجیب و غریب
یہ کفر اور ایمان کا زہر کتنا اندر اترا ہوا ہے کہ آپ کو مانوتا کسوٹی نہیں لگتی، آپ کی کسوٹیاں بھی اسلام ہے، اور اس کے اثر سے آپ کہتے ہیں کہ یوگی جی آئیں گے تو وہ پلائن کر جائیں گے۔ اتر پردیش سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ مسلمان پلائن کر گئے۔ کہاں چلے گئے؟ افغانستان، پاکستان، بلکہ آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ سب سے اچھی جگہ تو افغانستان ہے، ایمان کی چھاگل وہاں، ایمان کی روشنی، سب کچھ اسلامی ڈھنگ سے چل رہا ہے۔ مگر مزیدار بات یہ ہے کہ افغانی پٹھان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ 2-2.5 کروڑ تو پاکستان میں بسے ہوئے ہیں، اڑتے ہوئے جہاز کے پہیوں کو پکڑ کے لٹک کر کسی طرح، اور یہ بھی دھیان نہیں ہے کہ پہیا اندر جائے گا کچھ دیر بعد، آسمان سے گر کر سب کی موتیں ہوئیں۔ اور یہ ایسے تیجسوی لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگے۔ تو خیر، آپ افغانستان جائیں یا پاکستان جائیں یا سیریا، کیسا رہے گا؟ بہت اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت، وہاں جائیں، ایمان کی چھاؤں میں، جھلستی ہوئی سلگتی ہوئی چھاؤں میں بیٹھیں۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ایسا کیسے ہے کہ جو ترقی پسندی کی، قومی یکجہتی کا، سامپردائک ایکتا کا ڈرامہ کرنے والے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض اسی پرمپرا کے ایک شاعر جو کمیونسٹ کہلاتے ہیں، ان کی ایک بہت مشہور نظم جس پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا، اس کی میں بھی یہی ہے کہ کسوٹی ان کے لیے اسلام ہی ہے۔ سب بت اٹھوائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا۔ یعنی سچ آپ کے لیے مورتیوں کا ڈھائے جانا اور اللہ کا نام رہنا، یہ کمیونزم ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو اپنے دو منہے پن کا احساس نہیں ہوتا؟ جسے قومی یکجہتی کی آپ بات کرتے ہیں، وہ قومی یکجہتی گنگا جمنی تہذیب بیسیکلی گنگا جمنا تہذیب نہیں ہے۔ وہ مولتہ گنگا جمنا کی جگہ دجلہ اور گنگا کی، یا فرات اور گنگا کی سبھیتا ہے، اور اس میں بھی فرات کو گنگا پر حاوی کرنا ہے۔ کیونکہ کسوٹی آپ کی یہی ہے کہ جو ایمان کا پکش ہے وہ صحیح ہے، بقیہ ساری خرابی ہے۔ فساد فی الارض، جو یہ ملا پارٹی کہتی ہے کہ پرتھوی پر فساد کیا ہے، پرتھوی پر پاپ کیا ہے، پرتھوی پر انوچت کیا ہے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، مرتد ہیں، منکر ہیں، یہ سارے کے سارے پاپی ہیں۔ مسلمان صحیح لوگ ہیں، باقی سارے لوگوں کو قتل کر دیا جانا چاہیے، واجب القتل ہیں۔ یہ سوچ کیا مزیدار ہے۔ میں اس پہ اپنے شاگرد، جو ظاہر ہے آپ کے چھوٹے ہوں گے، ان کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ اسی زمین میں بہت روئی تھی ہم کو یاد کر کے بابری مسجد، اسے فرقہ پرستوں میں اکیلا چھوڑا۔ بڑی لمبی غزل ہے، چولہا چھوڑائے ہیں، بھٹنڈا چھوڑائے ہیں، اور جنازہ چھوڑائے ہیں، اور جنے کیا کیا چھوڑائے ہیں۔ اس میں ایک شعر ارشاد خان سکندر کا، یہ ہے ہندوستانیت۔ کبھی ممکن ہے اس سے ہی وفا کا پاٹھ تو پڑھ لے، کبھی ممکن ہے اس سے ہی وفا کا پاٹ تو پڑھ لے، تیری دہلیز پر ہم اپنا کتا چھوڑ آئے ہیں۔ وفاداری کہیں ذرا سی، مگر یہ تو ایمان کے خلاف ہے، ایمان کی چھاگل کے تو گڑبڑ ہے۔ اس سے بہت سارے اس طرح کی چنتن کے پرینام کیا ہوتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ سینئر ہیں آپ، پرانے آدمی، آپ سے کئی بار بحثیں بھی ہوئی ہیں میری کہ کسی بھی طرح راشٹرواد کے خلاف آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ جاتے بھی ہیں تو کم سے کم بنیادی شرط ہیومینٹی ہے نا، مانوتا، ہم سب برابر ہیں۔
آپ میں سے ہم میں سے کسی کے میں بادشاہ ہوں آپ غلام ہیں یا آپ بادشاہ ہیں میں غلام ہوں تو میرے ادھیکار یا آپ کے ادھیکار غلام ہونے کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اگر کسوٹی یہ ہوگی تو پھر جن کتابوں کو کسوٹی مان کر آپ بات کریں گے اس میں تو بیوی کا پیٹنا بھی جائز ہے, اس میں حلالہ بھی ہے. حلال آپ جانتے ہوں گے, نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں. 3 طلاق اگر ہو جائے کسی وجہ سے, شراب پی کے شوہر کو غصہ آ گیا یا کسی اور وجہ سے اس نے بیوی سے طلاق 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 3 کہہ دیا, وہ تو کورٹ نے بھارت کی اس کو رد کر دیا ہے, پھر بھی لوگ دے رہے ہیں اور وہ واپس شادی کرنا چاہتا ہے. بلکہ میرے سامنے کا واقعہ, میرے ایک دوست شاعر تھے انور میرٹھی, مر گئے. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. ان کا سالہ یہاں دلی میں ہی ایک کسی دکان میں کام کرتا تھا, وہ میرے پاس ہی ٹھہرے تھے, مجھے لے کر اس کے گھر پر اس کی دکان پہ گئے. اس نے سیدھے پوچھا کہ آپ نے طلاق دی کہ نہیں؟ تو انور بولے طلاق تو میں نے دی, اب تمہاری مرضی, اپنی بہن کو رکھنا چاہتے ہو میرے یہاں لے جانا چاہتے ہو, کیونکہ طلاق دی تو اسلام کے حساب سے حلالہ ہوگا, یعنی وہ عورت اب ان کی بیوی نہیں رہی. تو اگر یہ واپس اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ پہلے اس کی شادی ہو, 1 رات وہ کسی اور کے ساتھ رہے, سیکشل ریلیشن بنے, یہ شرط ہے, صرف نکاح نہیں, سیکشل ریلیشن بننے چاہیے. اور اس کے بعد وہ طلاق دے گا, 1 رات یا 10 رات یا 15 رات جیسے اس کا من ہو طلاق دے گا, تو اس کے بعد پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے. ایک بڑا ایک جھنجٹ کھڑا ہو گیا. ایک میری جانکاری میں اور ایک قصہ ہے, ایک 76 سال کی مہیلا ہیں, ان کے 82 سال کے پتی نے, جن کے پوتے پوتیاں سب ہیں, اور انہوں نے غصے میں آ کے طلاق دے دی. اب وہ کیا کرے, وہ عورت جائے کہاں, اور اس کا حلالہ کون کرے گا؟ 76 سال کی مہیلا کے ساتھ حلالہ کون کرے گا؟ مگر یہی اسلامی ہے, نیتی ہے. ایسی بیتوکی باتیں, ایسی بےچا باتیں, اس مول کسوٹی کے بارے میں وچار کیجئے. جو غلط اور صحیح کی آپ کی نظر ہے, دین کی مذہبی نظر, اس نظر کے بارے میں وچار کیجئے, بجائے اس کے کہ مذہب کے کھڑکی سے آسمان دیکھیں. اس مذہب کی کھڑکی کو دیکھیں کہ اس میں شیشے بہت کالے لگے ہیں, باہر اندھیرا نہیں ہے, مگر آپ کو اس میں جو کھڑکی میں شیشے لگے ہیں مذہب کی, اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے, اس کا دھیان کیجئے. ویسے میں بڑا خوش ہوں گا کہ آپ افغانستان جائیں گے یا پاکستان جائیں گے, جا کے رہی آپ کو اندازہ تو لگے اس کا کہ ہے کیا. سیریا چلے جائیں, یمن چلے جائیں, جہاں جہاں اسلامی ملک ہیں وہاں کہیں جائیں, جلدی کیجئے, ٹکٹ لے لیجئے گا, کیونکہ اب 10 تاریخ ہی ہے, بہت دن نہیں ہے, آئے گا تو یہ ہوگی, یہ تو پکا ہے. جے ہند راشٹر.